बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये तो बताएं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आई कि वो जमहूरियत के लिए अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करेंगे, फिर अचानक से इस खबर का ड्रॉप सीन हो गया। कामरान शाहिद तो बड़े वेल कनेक्टेड हैं नून लीग के साथ, फिर ये खबर कैसे बाउंस होगी? दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज सबको तवक्को थी कि वहाँ से एहतजाज के लिए कोई लाहे अमल आएगा, लेकिन वहाँ पर फाटा पर बातें हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। ये हुआ क्या है? देखिए, कुछ खबरें जो है ना वो दरअसल खबरें नहीं होती, बल्कि ट्रक की बत्ती होती है, या जिस तरीके से ये मौसम है ना जिसमें परवाने निकल आते हैं, तो परवानों को अट्रैक्ट करने के लिए एक लाइट जो है वो ऑन कर दी जाती है कि परवाने जो है वो उस लाइट की तरफ जो है वो रुख करके चले जाएं। कामरान शाहिद की खबर मुकम्मल तौर पे गलत नहीं है, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। मेरे इस हवाले से ज़ाहिर है कि गाहे बगाहे हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं। गुज़श्ता एक साल में मुख्तलिफ़ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर शहर इक़्तिदार में भी बात होती रही है, सियासी जमातों में भी मुख्तलिफ़ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन इसके ऊपर सोचे गए। तो एक तजवीज़ थी, सही एक तजवीज़ थी साल 2024 में, जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ का बड़ा भरपूर किस्म का ज़ोर चल रहा था। सही, उस वक्त ये तजवीज़ के तौर पर बात आई थी कि नवाज शरीफ जो हैं वो अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मिले। अच्छा, ये सवालात भी होते रहे, ये क्यों लोग मिस आउट कर गए? ये मुख्तलिफ टॉक शोज़ में सवाल भी होते रहे कि क्या नवाज शरीफ सियासी कदूरतों को, नफ़रतों को एक नए मिसाक़े जमहूरियत के लिए इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार है? यानी कि एक और तरीके से, एक और जाविये से ये सवाल होते रहे, और उसमें कभी ये जवाब आता है कि हाँ जी बैठने के लिए तैयार हैं, हाँ पहले भी बैठे थे, हाँ APS के वक्त भी इमरान खान और नवाज शरीफ बैठे थे। दोनों के हवाले से ये बातें होती रही थी। सही, लेकिन जो साल 2024 का वक्त था ना, उसमें जब ये सीरियस लेवल के ऊपर पुट की गई थी एज अ सजेशन, तो उस वक्त नवाज शरीफ का इसरार ये था कि जाएंगे तो फिर मैं अकेला नहीं होऊंगा। ये यानी कि ये कुछ लोग हैं, ये जो करीबी लोग हैं नून लीग के, वो ये बात बताते हैं कि उस वक्त ये सजेशन के तौर पर आया था। तो उसमें बात तो ये हुई थी कि ठीक है, लेकिन उसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान भी जाएँ और आसिफ अली जरदारी भी। सही। तो वो फिर जाहिर है कि इस बेल ने जो है वो कहीं नहीं जाना था, उसने यहीं ज़मीन पर ही रहना था, तो वो ज़मीन पर रही, तो ऐसी बात है। लेकिन इस खबर को देखने का के बहुत से जाविये हैं, बड़े इंटरेस्टिंग जाविये हैं जी। अभी सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है उसको ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप ख़ुद से सवाल करें कि गुज़श्ता 1.25 साल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जी, कायद मुस्लिम लीग नवाज़, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल रेलिवेंस कब नज़र आई है आपको? जब इमरान खान से मुलाकात के हवाले से खबरें चली। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। इररिलेवेंट से हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे किसी ढलती उम्र की अदाकारा को ख़बरों में ज़िंदा रहने के लिए, डायरेक्टर्स की नज़रों में आने के लिए, फिल्म डायरेक्टर्स की, हाँ। उसको स्कैंडल दरकार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए। अब यानी कि उसमें एग्जाम्पल्स तो बड़ी और किस्म के हैं, लेकिन चले लेट्स जस्ट कोई भी कंट्रोवर्सी, हाँ। लेकिन कंट्रोवर्सीज जो है वो ढलती उम्र की अदाकार हो, अदाकारा हो, वो दोबारा से खबरों में इन होने के लिए अपने स्कैंडल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो मशहूर करवाते हैं वो। हाँ। अच्छा, ये मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिससे ये बात कनेक्ट हो सके कि ये डिलिबरेटली नवाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने ये खबर करवाई हो ताकि नवाज शरीफ की रेलिवेंस बने। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बात तो दुरुस्त है ना कि गुज़श्ता 1.25 साल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर कौन कौन सी या क्या क्या खबरें हुई। सबसे पहले 7 फरवरी की खबर थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लेडीज़ एंड जेंटलमैन द फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वी प्रेजेंट टू यू, इश्तहार लग गए ना। लेकिन हम बात करें अब 8 फरवरी के बाद की। अब 8 फरवरी के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दिल बर्दाश्ता हो गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं, वो मिल नहीं रहे, इस किस्म की वन ऑफ खबरें आना, कोई थोड़ा बहुत उनके नाराज़ होने के हवाले से, कोई जावेद लतीफ़ की छोड़ी हुई फुलझड़ियाँ, फिर नवाज शरीफ बीमार हैं, नवाज शरीफ दोबारा लंदन जा रहे हैं, जाएंगे वापस नहीं आएंगे, वो नाखुश हैं, वो तंदूर पे रोटियां लगवा रहे हैं, वज़न चेक कर रहे हैं, वो मरी में सेल्फीज बनवा रहे हैं। हाँ, वो हेरिटेज वाला जो लहर लाहौर का जो इदारा है उसके पैटर्न इन चीफ बन गए हैं।
پریکٹیکلی دو بڑے موضوعات نواز شریف کے حوالے سے خبروں کی زینت بنے. یعنی کاروبار خبر کے لیے میاں محمد نواز شریف 2 مرتبہ ہم ہوئے ان سوا سال کے وقفے میں, جس میں ان کے اوپر متعدد ٹاک شوز ہوئے, سوالات ہوئے, فوکسڈ ولاگز ہوئے, خبریں ہوئیں, ڈسکشنز ہوئیں. اور ایک معاملہ تھا کہ نواز شریف نے نریندر مودی کے حوالے سے, انڈیا کے حوالے سے, آپریشن سندور کے حوالے سے, انڈیا کے پاکستان پر حملوں کی دھمکی کے حوالے سے لب گشائی نہیں کی. صحیح. ایک تو یہ معاملہ تھا, لیکن پریکٹیکلی وہ پاکستان کی پولیٹیکل ریلیونس نہیں, وہ ونس اگین ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کے ارریلیونٹ ہونے کی. جی. یہ جو معاملہ ہے اس میں گزشتہ 4-5 روز میں سب سے زیادہ فوکسڈ ٹاک شوز جس ایک خبر پہ ہوئے ہیں, وہ خبر یہی تھی کہ کیا نواز شریف واقعی یہ تیار ہے جانے کے لیے ڈالا جائے. اگر تو یہ سوال آپ گروک سے کریں گے نا تو سب سے انٹرسٹنگ آپ کو جواب مل جائے گا, لیکن ذرا ہم تھوڑے سے امپرووائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تو نواز شریف کے اڈیالہ جیل جانے کے نتیجے میں عمران خان نے اڈیالہ جیل سے باہر آنا ہے, اور عمران خان کے اڈیالہ جیل سے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے اڈیالہ جیل جانا ہے, ہاں, تو نواز شریف کیوں اڈیالہ جیل جائیں گے؟ خود سے سوال کریں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ابھی تو معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل سروائیول کی اس کے اوپر ہے. یہاں پر ہائیبرڈ ماڈلز ڈسکس ہو رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف کی ابھی اس وقت اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں اس بات پر ہی لب گشائی کر دیں گے. خواجہ آصف جو ہائیبرڈ ماڈل کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ اس سچے جھوٹے بیانیے کے برخلاف ہے جی جو میں پروپیگیٹ کرتا تھا. ووٹ کو عزت دو, سول سپرامیسی, سویلین بالادستی, جمہوریت, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, جو میرا نعرہ تھا, میں جو خلائی مخلوق کی باتیں کرتا تھا. بیسکلی نواز شریف جس کو خلائی مخلوق کہتے تھے, اس خلائی مخلوق کے ساتھ ہی اچھے بہترین تعاون ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ حکومت چلانے کو ہی ہائیبرڈ ماڈل کہا جا رہا ہے. بالکل. اور اس ہائیبرڈ ماڈل کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے خواجہ آصف کی طرف سے کہ 90s میں اگر یہ ماڈل آ جاتا پاکستان میں, اپنا لیا جاتا, یعنی کہ شہباز شریف والا سلسلہ ہوتا وزرائے اعظم کا, تو ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا. اور اسی کی بنیاد کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شاید اس کو ممکنہ طور پہ 27ویں آئینی ترمیم میں فارملائز کروانے کا منصوبہ ہے. لہٰذا یہ سجیشنز کے طور پہ جو ہے وہ گفتگو کو بار بار میڈیا ڈسکورس کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کی اس وقت اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ خود سے نہ صحیح عرفان صدیقی کے ساتھ ملاقات کر کے اس ملاقات کی ایک خبر جاری کروا دیں. صحیح. کجا یہ کہ وہ یہ کہیں کہ وہ جمہوریت کے لیے نواز شریف عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہے. البتہ ایک بات طے ہے, آپ اسحاق ڈار صاحب کی اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیکھیں, آپ باقی نون لیگ کے لوگوں کی جنہوں نے وضاحت کی کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, یہ وہ ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں سے تو خواہش کا کبھی اظہار ہی نہیں کیا. ہاں, تو اب اس گفتگو میں آپ یاد کریں کہ یہ بات باقاعدہ نواز شریف کے حوالے سے ہوئی تھی, تو اس کے اوپر عمران خان کا جواب کیا آیا تھا؟ یاد ہے کہ وہ فیصل چودھری گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور اس دوران ایک انہوں نے ویڈیو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا اور ایک پھر انہوں نے بیان دیا تھا. پھر علیمہ خان کا آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو تو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا, گھر کی فیصلہ سازی میں کوئی نہیں پوچھتا میاں محمد نواز شریف کو. لیکن ایک بات ہے, اور رونق نواز شریف کے نام کی میڈیا کے اوپر 1.25 سال میں لگی اسی خبر پہ جب یہ کہا گیا کہ میاں محمد نواز شریف عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو اس وقت عالم ہے رولنگ پارٹی کے قائد کا کہ ان کی پولیٹیکل ریلیونس بنتی ہی تب ہے جب ان کے نام کو عمران خان کے نام کے ساتھ جوڑ کر کوئی بات کی جائے. علیحدہ سے ان پر بات ہو تو وہ ون آف گفتگو کہلاتی ہے. اب آ جائیں آپ نے جو دوسری بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں بات تو سوال تو آپ کا بڑا شاندار ہے. 10 محرم کا یہ کہا تھا کہ 10 محرم عاشورہ محرم کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے جا رہی ہے, اور احتجاجی تحریک جو ہے وہ عاشورہ محرم کے بعد چلائی جائے گی. آج ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو انتظار تو یہی تھا کہ آج بڑی دھانسو پریس کانفرنس ہوگی, اور اس چینلز نے پوری پریس کانفرنس دکھائی. پاکستان تحریک انصاف پتہ نہیں کیا اعلان کرنے جا رہی ہے,
وہ ٹوپی اٹھائیں گے اس میں سے کبوتر اڑے گا, خبروں کی منڈی لگ جائے گی, خبریں بہت آئیں گی. وہ کبوتر اڑے گا, کوئی یعنی کہ جناب کو بوتل سے جن نکل کے آئے گا باہر. میں دیکھتا رہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب لب کشائی کریں گے, شیخ وقاص اکرم بولیں گے, ان میں سے کوئی ایک تو اعلان کرے گا, لیکن نہیں. اس میں دلچسپ بات کیا ہوئی, آپ یہ نوٹ کریں کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کو اچانک سے بیک فٹ پہ جاتی ہوئی نظر آئیں گے. صحیح. ان سے جب بات ہوئی کہ وہ لائے عمل کیا ہے, وہ تاریخیں کیا ہیں, کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو اس کے اوپر اچانک سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وہ پلان جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو, علی امین گنڈا پور کو بتا دیا, اور وہ اب ان کی بیسیکلی دانش کے مطابق انہوں نے سے بات ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کہ لائحہ عمل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کے پاس چلا گیا ہوا ہے. اب ان کے پاس ہے, وہ مناسب وقت دیکھ کر کب ڈسکلوز کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پریکٹیکلی اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کو چلانا ہے, جنہوں نے بندے نکالنے ہیں, جن کی ذمہ داریاں لگنی ہیں, جن کو بتایا جانا ہے, میں نے ان سے بڑا کرید کر بارہا پوچھا. یا تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید تحریک انصاف کے لوگوں نے کوئی ایسا عہد لیا ہے کہ اپنے صاحب سے بھی گفتگو نہیں کرنی. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عموماً آف دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کر لیتے ہیں. یا تو وہ کسی ایسے عہد کی لاج رکھ رہے ہیں جو عہد ان کو یہ گفتگو کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی کرنے سے روک رہا ہے, یا پھر دے پریکٹیکلی ڈو ناٹ ہیو اے پلان. پھر صحیح شک کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ریڈی نہیں ہے کہ احتجاج کریں. ہاں, تو وہ میری متعدد لوگوں کے بیمار ہونا شروع ہو چکے ہیں, اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی, فرمائشی جو ہوتی ہے, اور اس کے بعد روپوشی, اور پھر فون بند. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو جس طرح خبریں اڑائی جاتی ہیں, چلائی جاتی ہیں, ان کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ابھی یہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا, اس میں میں نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ابھی یہ جو اسی معاملے پہ کہ آپ کا احتجاج کریں, ایک تو بات یہ کہ وہ سارے بلینک ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. صحیح. کب آنا ہے, کیسے آنا ہے, اپنے علاقوں میں احتجاج کرنا ہے, چھتوں پہ چڑھ کے موبائل کی لائٹ جلانی ہے, گلی میں آ کے نعرے لگانے ہیں, کسی ایک مقام پر آنا ہے, ریلی نکالنی ہے, سڑک بند کرنی ہے, سڑک بند نہیں کرنی ہے, فلیش موب قسم کے پروٹیسٹ کرنے ہیں, کیا کرنے ہیں, ان کے علم میں کچھ نہیں. لیکن میڈیا پر شیخ وقاص اکرم نے بتایا کہ فیز 1 میں ہم تقریباً 4 صوبوں میں ہر شہر میں نکلیں گے, لیکن لائحہ عمل اس میں نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا وہاں پر جو ماحول ہوگا اس کا رد عمل کے بعد ہم فیز 2 کا اعلان کریں گے, یا وہاں بھی پلان کوئی نہیں بتایا گیا. دیکھیں ابھی تو اگر آپ حالات اور واقعات کو دیکھیں نا, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نو از ناٹ دا رائٹ ٹائم. ابھی اس وقت سیاسی منظرنامے پر حکومت اپنی گرفت جماتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ایسے وقت میں تحریک انصاف اپنی اس قیادت کے ذریعے جس قیادت سے ان کے اپنے سپورٹر بددل ہو چکے ہیں, اگر انہی کے ذریعے اعلان کرے گی, اور یہ گیپ قائم رہے گا جو عمران خان کا اور اس موجودہ قیادت کا ہے کہ ایک تو وہ رابطے میں نہیں ہے, ان کے پلان کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں کر رہا, ان کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پھر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ یعنی کہ اس سوال کا پارشل جواب اس بات میں بھی موجود ہے کہ اگر آپ if you dig down deep into how KP budget was passed, خیبر پختونخوا کا بجٹ کیسے پاس ہوا تھا 24 گھنٹے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, on the basis of information, کہ اس سے پہلے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا نا, اس میں کچھ باتیں ہوئی تھیں, اور اس میں یہ فائنینشیل ایمرجنسی والا معاملہ اور حکومت کو گھر بھیجنے والا معاملہ ہے. اس دوران جو گفتگو تھی نا وہاں پہ, وہ گفتگو کس نے کی, کس نے کی, کیا کی, لیکن وہ گفتگو کیا تھی؟ وہ گفتگو یہ تھی کہ دیکھ لیں پھر پنجاب میں جو صورتحال ہے اس سے زیادہ بری صورتحال ہماری ہوگی. یعنی یہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے خیبر پختونخوا کے اجلاس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ بجٹ پاس کر لیں ورنہ ہماری حکومت چلی جائے گی, اور اگر ہماری حکومت چلی گئی ہم سب پہ 9 مئی کے مقدمات ہیں, پھر ہم خود کو بچائیں گے یا عمران خان کو بچائیں گے. ہم اپنے لیے بیلز کا بندوبست کر رہے ہوں گے, جیلوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, یا کیا کریں گے. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک علیحدہ سے ٹرک کی بتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی حکومت جو ہے وہ کہیں گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے, اس پہ میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے, اور میں آپ کو سیٹ آف کوسچنز بتا دیتا ہوں.
اس کی بنیاد پہ آپ حیران ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ حکومت ان خبروں میں، یعنی کہ فیصل کریم کنڈی نے جو ہے نا وہ گفتگو کر دی یا کوئی ایک آدھی میڈیا کے اوپر شرلی جو ہے وہ چھوڑ دی گئی، اس کے علاوہ پریکٹیکلی ایک تو جو وہاں کی خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے آپس میں اس معاملے پہ رابطے نہیں ہوئے. دوسرا، اگر وہ سارے مل بھی جائیں ان کو تحریک انصاف کے لوگوں کی ضرورت ہے. جی تحریک انصاف کے متعدد ایم پی ایس کے ساتھ گفتگو کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کی لوائلٹی کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیکرٹ بیلٹ میں تو پھر بھی شاید کوئی علی امین گنڈا پور کے خلاف ووٹ دے دے، لیکن عمران خان جب تک علی امین گنڈا پور کو خود ڈسون نہیں کرتا، علی امین گنڈا پور کے خلاف ووٹ دینے کا مطلب ہے عمران خان کے خلاف ووٹ دینا. بالکل صحیح. اور عمران خان کے خلاف ووٹ دے کے ہم اپنے حلقوں میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، اپنی اوطاق میں اپنے حجرے میں نہیں جا کے بیٹھ سکتے، تو لہٰذا یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا اس بات کو چھوڑ دیں، آپ کیا آپ سے کسی نے، کسی صحافی نے، کسی سیاستدان نے، کسی غیر سیاسی شخصیت نے، کسی کاروباری شخصیت نے، کسی ادارے سے تعلق رکھنے والی کسی شخصیت نے، کسی نے بھی اس دوران ایسے کسی متوقع پروپوزل کے سلسلے میں رابطہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت گھر بھیجنی ہو اور ان ہاؤس کو چینج لانی ہو، کسی اور کی حکومت لانی ہو تو آپ ہمارے ساتھ ہوں؟ تو میرے 8 ایم پی ایس کے ساتھ گفتگو کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں. اچھا. پھر ایک صاحب ہیں جن سے میں نے اسپیسیفکلی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں میں بہت سارے ایم پی ایز کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ ان کے ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جس طرح 2022 میں ان لوگوں کو رابطہ کیا گیا تھا کہ جن کے عمران خان سے تحفظات بھی تھے، فار ایگزامپل نور عالم خان، وہ پہلے سے کچھ تقریروں میں اور ادروائز، یعنی آپ کسی بھی اسمبلی کی بات کرتے ہیں نا گیون، تو اس میں سارے لوگ تو خوش نہیں ہوتے نا. آپ پنجاب میں جا کے دیکھ لیں، نون لیگ کے تو 70-80% ایم پی ایز ناخوش ہیں مریم نواز سے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے بھی ایسے لوگ ہوں گے، کسی کو وزارت نہیں ملی، وہ وزارت کا امیدوار تھا، کسی کو پسند کی وزارت نہیں ملی، کسی کو فنڈز نہ ملنے کا شکوہ ہوگا، کسی کو اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹس نہ ملنے کا شکوہ ہوگا، ایسے جن کو ڈسگرنٹلڈ یا ناراض تصور کیا جاتا ہے. کیا ان لوگوں سے کسی نے رابطہ کیا؟ تو ان سے بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا. صحیح. البتہ یہ جو فاٹا والے معاملے کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ سائیڈ بائی سائیڈ پیرالل اس کو بھی دیکھنے کے 2-3 اینگلز ہیں. اب میں اسی دفتر میں جہاں پر آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کی نہایت قریبی شخصیت، رائٹ لیفٹ پہ بیٹھنے والے ایک صاحب جو آپ کو پتہ ہے شارٹ ٹاک شوز میں آتے رہتے ہیں، تو ان سے میری یہیں پر بات ہو رہی تھی. وہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میری سیٹ آپ کو پتہ ہے وہ ساتھ ہے، تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا. تو میں ان سے پوچھا یہ مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ، پی ٹی آئی آن بورڈ ہے، یہ ہوگا. لیکن یہ وہ وقت تھا جس وقت تک عمران خان نے ناک ڈاؤن نہیں کیا تھا اس کو. صحیح. اور اس بل والے معاملے کو پی ٹی آئی میں یا ادروائز پولیٹیسائز نہیں ہوا تھا. اس وقت انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ. اچھا. اب آپ ان چیزوں کو انفولڈ ہوتا دیکھتے ہیں نا کہ فاٹا، جرگا سسٹم، لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا جی کہ بھائی گھی تو نکالنا ہے، اب گھی کے لیے انگلی سیدھی سے نکلے گا یا ٹیڑھی کر کے نکلے گا. تو پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ ہم ایجیٹیٹ کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، اور وہاں پر ہماری 13-14 سیٹیں اکثریت فلاں ہے. لیکن یہ معاملہ سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے وہ اب ایک سیریس شکل جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. ایونچولی کہاں سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ پریس کانفرنس کو چمبے کی بات بھی نہیں ہے، بٹ اٹ از سم ہاؤ لنکڈ ود مائنز اینڈ منرلز، سم ہاؤ لنکڈ ود اے لاٹ آف ادر تھنگس. ہلکا سا وہ بھی بتا دیں علیمہ خان جو ہے بیک فٹ پر کیوں گئی؟ علیمہ خان کے اوپر میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر سے جو ہے نا ایک خاص قسم کی جو ہے وہ تنقید شروع ہوئی. اور علیمہ خان نے شاید اس بات کو ریئلائز بھی کیا کہ یا تو عمران خان ان کو ذمہ داری دے دیں، ان کو انچارج بنا دیں وداؤٹ، چلیں آپ ان کو بے شک وہ پولیٹیکل ہوتا نا، کیونکہ یہ احتجاج کے معاملے پہ اس تمام معاملے میں پارٹی کے اندر ایک عجیب و قسم کی غریب قسم کی جو ہے نا وہ رسہ کشی اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور ان کے اوپر کیمپین بھی یہ لانچ ہوئی ہے کہ فیملی جو ہے وہ ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فیملی لیڈ لے گی تو احتجاج ہوگا، فیملی لیڈ لے گی تو احتجاج کامیاب ہوگا.
دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہی تب کھڑا ہوا ہے کیونکہ فیملی جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کر رہی ہے کرنٹ لیڈرشپ کو، ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہی. لوگ علیمہ خان کو اب اس وقت جو ہے وہ تصور کریں، لیکن آپ اس پریڈکشن کو یاد کریں نا، اب یہ معاملہ بہت زیادہ گرے ایریا میں جا چکا ہے. وہ جو فیصل واڈا نے کی تھی کہ بڑے گروپس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ گروپس واقعی سامنے آئے ہوئے اور کھینچا تانی رسا کشی چل رہی ہے. البتہ تحریک انصاف اب بھی اگر کوئی مومنٹم بنانے میں، کوئی چیز کرنے میں ناکام رہتی ہے تو آپ کو اگلے کم از کم فورسیبل فیوچر میں چیزیں کم و بیش، یعنی کہ یہی اگر 20 ہے نا تو وہ 19 سے 21 کے درمیان فلکچویٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. صحیح. 16 سے 24 والا کوئی سین نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.